अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मौजूद बात से महफूज रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग उर्दू इकबालियत में इल्हाम इकबाल के तस्वुर खुदी का आगाज़ कर चुके थे, जो तस्वुर खुदी के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले लेक्चर में हमने खुदी का तारफ़, लफ्ज़, इकबाल ने लफ्ज़, ये तस्वर, ये नज़रिया क्यों पेश किया, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसके पस मंज़र क्या था, ये सब कुछ जानने की कोशिश की थी। आज हम इस लेक्चर में उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और खुदी के बारे में मज़ीद गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। खुदी है क्या? तो सबसे पहले बेटा ये देखेंगे कि इंसान क्या है और कायनात की हकीकत क्या है। ये नहीं है कि इकबाल ने ही सबसे पहले खुदी के बारे में सोचा, ख्याल किया। इससे पहले भी कोशिश की गई। तो मिर्ज़ा गालिब ने इस हवाले से चंद सवाल तो उठाए। कौन से सवाल गालिब ने उठाए? इंसान क्या है, कायनात इसकी असल क्या है, आया ये फिल वाक़ई कोई वजूद रखती है या महज फ़रेब नज़र है, अगर फ़रेब नज़र है तो इसकी पस पर्दा क्या है। इस तरह के और जाना जाने कितने सवालात हैं जो गालिब ने उठाए, जिनके जवाबात की जस्तजू में, कोशिश में इंसान शुरू से मसरूफ़ अमल है। लेकिन गालिब ने जो ये सवाल उठाए, इनका जिक्र सिर्फ सरसरी अंदाज में किया। गालिब क्या कहते हैं? जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं, अबर क्या चीज़ है, हवा क्या है। लेकिन गालिब ने जो सवाल उठाए, इनमें ज़्यादा गहराई में जाने की उसने कोशिश नहीं की। लेकिन असल जो खुदी का नज़रिया है, असल जो खुदी का तस्वर है, वो इकबाल ने ही पेश किया। जो सवालात गालिब ने उठाए थे उसके बारे में, या उसकी असल तय, असल हकीकत को किसने जांचा? इकबाल ने जांचा। इकबाल के बकौल खुदी है क्या? जैसा कि बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इकबाल के बकौल खुदी है ईमान के मुतरादिफ है। खुदी जो है ज़िंदगी का दूसरा नाम है, खुदी हयात के मुतरादिफ है। यहाँ पर इकबाल कहते हैं कि ज़िंदगी का मौजूद होना, कहते हैं अलामा के नज़दीक ज़िंदगी का मौजूद होना खुदी की आसार में से है। वो कहते हैं कि जब खुदी बेदार होती है तो दुनिया ज़ाहिर होती है। यानी यहाँ पर खुदी से मुराद शऊर ज़ात और मार्फत है। इसके बाद इकबाल और एक जगह पर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इंसान की सारी कामयाबी का इन्हिसार खुदी की परवरिश और तरबियत पर है। कुव्वत और तरबियत याफ्ता खुदी ही की बदौलत इंसान ने हक़ व बातिल की जंग में फ़तह पाई है। खुदी ज़िंदा और पाइंदा हो तो फ़क्र में शहनशाही की शान पैदा हो जाती है और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इसके तसर्रुफ़ में आ जाता है। यानी क्या कहते हैं इसमें? वो कह रहे हैं कि अगर खुदी अगर बेदार हो गई तो फिर इंसान जो है इस कायनात की हकीकत को जांच लेता है, पहचान लेता है, असल ज़िंदगी की हकीकत को जान लेता है। इस हवाले से तनकीद नगार क्या कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने क्या आरा पेश की, उनमें से इफ्तिखार सदीकी क्या कहते हैं? इफ्तिखार सदीकी बेटा कहते हैं नज़रिया खुदी इकबाल की फ़िक्र का मौजू रहा, जिसके तमाम पहलुओं पर इकबाल ने मुकम्मल रोशनी डाली। इनके बकौल, यानी इकबाल के बकौल, खुदी इरफान नफ्स और ख़ुद शनासी का नाम है। यानी इरफान नफ्स अपनी आप की पहचान, दिल को बेदार करना कि वो क्यों आया दुनिया में, दुनिया का में आने का उसका मकसद क्या है, अपने आप की पहचान करना कि उसके अंदर कौन सी सलाहियतें छुपी हुई हैं जिनको वो इस्तेमाल में नहीं ला रहा। इसके बाद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला बेटा क्या कहते हैं इकबाल की खुदी के मुतल्लक? वो कहते हैं खुदी खुद हयात का दूसरा नाम है।
خودی عشق کے مترادف ہے، خودی ذوق تسخیر کا نام ہے، خودی سے مراد خود آگاہی ہے، خودی سے مراد کیا ہے؟ خود آگاہی ہے، خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ حیات ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے، اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ کس کے بقول ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک خودی یہ ہے۔ اس کے بعد میرا دیکھتے ہیں جسٹ عبد الرحمن کیا کہتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اقبال جس خودی کا ذکر کرتا ہے، یعنی اقبال جس خودی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ انسانوں کے انفرادی انا کی خودی ہی نہیں بلکہ خدا کی خودی ہے۔ اقبال جس خودی کا ذکر کر رہا ہے وہ وجود انسانی کی خودی ہے، وجود کائنات کی خودی ہے۔ اقبال کے یہاں ذات کی ماہیت خودی ہے، ذات کا موجود ہونا کیا ہے؟ خودی ہے، یعنی جس میں اقبال کے نزدیک شروع میں بیٹا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زندگی کا موجود ہونا کیا ہے؟ خودی ہے، زندگی کا موجود ہونا کیا ہے؟ خودی ہے۔ یہ تو بیٹا خودی کے بارے میں تنقید نگاروں کی آرا، یعنی اقبال کے بقول خودی کیا ہے، تنقید نگاروں کے بقول خودی کیا ہے، اور اقبال سے پہلے خودی کے حوالے سے کس نے کوشش کی۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہاں تک آتے آتے خودی کو اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ اقبال کی خودی ہے کیا۔ اقبال اصل میں اس خودی کے ذریعے ہم انسانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو بیٹا خودی کے ماخذ، اس کے بعد آگے کیا پڑھیں گے ہم؟ خودی کی ماخذ، جس کا ہم تھوڑا سا ذکر پہلے لیکچر میں کر چکے تھے۔ ماخذ کس سے کہتے ہیں؟ ماخذ اخذ کرنا، نکالنا۔ ان مولا رومی علامہ اقبال کے روحانی پیر و مرشد ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اکثر ان کا ذکر ملتا ہے۔ نتشے جرمن فلاسفر شاعر لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ نظریہ نتشے سے لیا، کچھ کہتے ہیں مولا رومی سے لیا، لیکن خود اقبال کس والے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ نظریہ میرا ذاتی ہے، نتشے سے نہیں ہے۔ اس حوالے سے بیٹا اقبال نے ایک خط لکھا جس میں اس بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے خط کس کو لکھا؟ انہوں نے خط اپنے استاد نکلسن، پروفیسر نکلسن جن کا نام تھا، ان کو لکھتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا بیٹا نکلسن کون ہے؟ علامہ اقبال کے استاد ہیں، اور انہوں نے اسرار خودی جو علامہ اقبال کی جو پہلی فارسی کی تصنیف تھی، جس کا انہوں نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اس کو لکھ رہے ہیں، نکلسن کو خط لکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معلوم کر کے مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی کہ سارے خودی کا ترجمہ انگلستانی میں بہت مقبول ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے کہ بعض انگریز جو تنقید نگار ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اقبال نے جو نظریہ پیش کیا ہے یہ نقشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انگریز تنقید نگار ہیں ان کی فریب نظر کا دھوکہ ہے، ان کی نظر کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، وہ غلط راہ پر پڑ گئے ہیں، وہ میرے خیالات سے صحیح آگاہی حاصل نہیں کر سکے۔ وہ اس میں مزید آگے کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے سارے کا سارا میرا ذاتی ہے، میں صرف اور صرف نقشے کے ان خیالات سے فائدہ اٹھاتا ہوں جو فائدہ اٹھایا ہے جن کی تعلیمات میں اسلام کی تعلیمات کا تھوڑا بہت عکس مجھے نظر آتا ہے۔ یعنی یہ خط لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اب یہ ظاہر واضح ہو گیا کہ اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ اقبال کا اپنا خود کا نظریہ ہے، اس حوالے سے دوسری رائے کا پایا جانا بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد بیٹا سب سے اہم بات آ جاتی ہے کہ خودی کے مراحل، یعنی
ہر انسان کے اندر خودی کیسے مکمل ہو جاتی ہے، انسان کیسے خودی کو حاصل کر سکتا ہے. تو بیٹا اس کے 3 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے اطاعت الہی. سب سے پہلا کیا ہے؟ اطاعت الہی. بیٹا خودی کی تربیت کی ارتقائی منزلیں زیر بحث آتی ہیں تو یہ 3 ہیں: اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی. اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت الہی سے مراد ہے کہ اطاعت سے مراد فرائض کی ادائیگی اور شریعت الہی کی عملی تائید ہے. شریعت الہی یعنی جو اللہ، اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جو تعلیمات دی، یہاں پر اگر کوئی شخص ان پر منوان عمل کرتا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ اطاعت الہی کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اطاعت الہی کو مان رہا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے خودی کا؟ وہ ہے ضبط نفس. دوسرا بیٹا کیا ہے؟ ضبط نفس دوسرا درجہ ہے. ضبط نفس سے مراد ہے، نفس کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. ہوتا ہے انسان کا دل، خواہشات، دل کی خواہشات. انسان کے اندر بہت سی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور ان پر قابو کرنا کس کا ذمہ ہوتا ہے؟ خود انسان کے ذمہ ہوتا ہے. ضبط نفس سے مراد انسانی خواہشات اور ذاتی اغراض پر قابو پانا ہے، چونکہ انسان کے نفس میں خوف اور محبت کے 2 عنصر پائے جاتے ایسے ہیں جو اسے راہ راست سے اکثر ہٹا دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے اور نفس کو مغلوب ہونے سے بچایا جائے. یعنی مغلوب ہونے سے مراد غلام ہونے سے بچایا جائے. غلام کن کا؟ دنیا کی خواہشات کا، ظاہری لالچ کا، دنیا کی ہرس، تمنا، خواہشات کو بے جا بڑھا دینا، یعنی ان سے بچا جائے. جب اطاعت اور ضبط نفس کی 2 منزلوں کو انسان حاصل کر لیتا ہے تو خودی کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو خودی کا جو اعلیٰ ترین درجہ بیٹا وہ کیا کہلاتا ہے؟ نیابت الہی. نیابت الہی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی بات ہے، اللہ کا مقام. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقام. یعنی ان دونوں مدارس سے گزرنے کے بعد انسان اس درجے پر فائز ہو جائے گا جسے انسانیت کا اوج کمال سمجھنا چاہیے. یہ نیابت الہی کا درجہ ارتقاء خودی کا بلند ترین نصب العین ہے. اچھا جی، عام الفاظ میں بیٹا آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ جب انسان نیابت الہی کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، جو تخلیق انسانی کا مقصد خاص ہے، جو کیا ہے؟ تخلیق انسانی کا منصب خاص ہے، جس کے حصول کے لیے انسان روز اول سے سرگرم عمل اور شرک کی قوتوں سے برسر پیکار ہے. یہ فرد کی خودی کی بلند ترین منزل ہے. اس کی تفسیر و تائید پر اصرار خودی کے مباحث سے ختم ہو جاتے ہیں. دوبارہ پھر سمجھاتے ہیں آپ کو. اطاعت الہی ہے کیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت. یہ خودی کا پہلا درجہ ہے، پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، اپنی خواہشات کو قابو کر لینا، پکڑ لینا. تیسرا مرحلہ جو سب سے اہم ہے، اگر جب انسان ان 2 مرحلوں پر منوان عمل کر لیتا ہے تو انسان تیسرے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی. اقبال جو ہے تمام مسلمانوں کو اس درجے تک دیکھنا چاہتا ہے. درجہ کون سا ہے؟ نیابت الہی. اللہ کا نائب. انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ. جب انسان تیسرے درجے کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ، جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، وہ ہر انسان کے اندر، اس انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے نیابت الہی. اس درجے تک پہنچنا جو ہے بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین کام ہے. اقبال جو ہے ہر مسلمان کو اس درجے تک پہنچنا، اس درجے تک دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھے بیٹا خودی کے
3 مراحل جن چیزوں پر عمل کرتے ہوئے انسان خودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوبارہ پھر تھوڑا سا دیکھ لیں کہ خودی کے ماخذ مولا رومی نقشے اور اقبال کا لکھا ہوا خط جو ہے، جو پروفیسر نکلسن کو جنہوں نے اسرار خودی کا ترجمہ کیا تھا، اس کو لکھ کر واضح ہو جاتی ہے کہ بات جو ہے یہ نظریہ جو ہے اقبال کا خود کا نظریہ ہے۔ اس کے بڑا خودی کے 3 مرحلے ہیں: اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ تو خودی کے حوالے سے چند اشعار جو ہیں وہ بیٹا دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی ملت پہ قیاس کا مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کے نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آساں کو چھوڑ بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس میں بھی خودی کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے کہ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، بڑا یہ شعر ابھی ہم نے دیکھے ہیں جو پیرے ہیں، ان سب کا اگر ہم حاصل نکالا جائے، نچوڑ نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے، ان میں کیا ہے؟ پہلے میں کہہ رہا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس کا مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ بیٹا اس میں اقبال ان انسانوں سے مخاطب ہے جو خودی سے ہٹ گئے ہیں، اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اور جو لوگ جو ہیں، جو دوسری اقوام ہے، جو مغرب والے ہیں، ان کے پیروکار بن گئے ہیں، ان سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص تیری جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ دین الہی ہے، تو اسلام کا پیروکار ہے۔ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اسلام کی ان تعلیمات سے ہٹ چکا ہے۔ اقبال جو ہے مسلمانوں کو خودی کے ذریعے اسی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، اور میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ جس کی نظر میں خدا نہیں ہے، میری نظر میں وہ کچھ نہیں ہے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانا، اس نے دنیا کو بلا دیا، اپنی دنیا آخر دونوں خراب کر لی۔ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف انسان کی زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وجود کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک نشان ہے، خودی کا نشان، اپنے آپ کی پہچان ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے۔ جس نے خودی کو چھوڑ دیا، دوسرے خداؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت یہ تھا، مسلمانوں کی حالت یہی تھی کہ مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اغیار کے آگے بھیک مانگ رہے تھے جب انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن آسان رستہ چھوڑ چکے تھے۔ آسان رستہ کیا تھا؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، خودی کا، اپنے آپ کی پہچان کا۔ وہ سب کچھ بھول گئے تھے اور کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ دنیا کے خدا بنا لیے تھے، ان سے بھیک مانگ رہے تھے۔ لیکن اپنا اصل خدا، جو اصل مقصد جو تھا، جس نے پیدا کیا تھا، جو تمام مشکلات کا حل جس کے پاس ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا تھا، اس کو چھوڑ کر ہم علیحدہ ہو گئے تھے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اس میں بیٹا کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش و تربیت پر ہے۔ تربیت یافتہ خودی کی بدولت انسان حق و باطل کی جنگ میں فتح پائی ہے۔ خودی زندہ و پائندہ تو فقر کی میں شہنشاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس جگہ پہ بیٹا شعر کا ایک اور مقصد نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل راز خودی ہے۔ توحید خودی کی تلوار کو آبدار بناتی ہے، تیز بناتی ہے، اور خودی توحید کی محافظ کرتی ہے، محافظت ہے،
حفاظت کرتی ہے۔ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان اشعار کا جو مفہوم ہے صرف اور صرف اس کا محور کیا ہے، اقبال کی جتنی جو شاعری ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کی بنیاد جو ہے بیٹا کیا ہے؟ خود ہی ہے۔ اقبال کی پوری زندگی کا مقصد، پوری شاعری کا مقصد، اس کا مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہے، انسان ہے۔ اور بار بار اقبال جو ہے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی پیغام دے رہے ہیں کہ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان پر منوان عمل کر لیں، خود ہی اپنی پہچان، اس کے بارے میں اقبال جو ہے پوری شاعری جو ہے اقبال نے، شاعری کا مقصد جتنی بھی شاعری کی وہ ساری کی ساری اسی حوالے سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کے اندر سے جو خود ہی جو ہے وہ اس کی بیدار ہو جائے، جاگ جائے۔ تو یہ تو بیٹا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ لوگ یہ لیکچر سننے کے بعد، دونوں لیکچر، پہلا لیکچر اور یہ والا لیکچر سننے کے بعد جو ہے خود ہی کو مکمل طور پر جان گئے ہوں گے، پتہ لگ گیا ہوگا، ہمیں معلوم ہو گیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ خود ہی ہے کیا اقبال نے کیوں بیان کیا، اصل خود ہی تک آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے جو اسائنمنٹ بنانی ہے، جو میں نے پہلی اسائنمنٹ دی تھی پہلے لیکچر کے حوالے سے، تو اسی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بھی شامل کر لینا ہے، جو آپ کے 7 سے 8 صفحات بن جائیں گے، جس میں آپ تصور خودی کا مکمل احاطہ کر لیں گے۔ اس حوالے سے آپ نے تقریباً 10 سے 12 شعر بھی یاد کر لینے ہیں خودی کے حوالے سے، تاکہ ہم لوگ جو ہے خودی کا سوال جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہو جائے، ہم کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی، اللہ حافظ و ناصر۔